अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक, जो OIC का इजलास हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा का दुनिया भर से वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे वफ्द आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे कि इससे क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत। आखिर में बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात का जो दंगल है वो सज भी गया है और गर्मा गर्म है इस वक्त। KP के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है उस हवाले से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जायजा लेंगे। कल इलेक्शन है, कल पोलिंग डे है, लेकिन उससे एक दिन पहले की जो भी ट्रेंड्स हैं उस पर हम नजर डालेंगे। और आखिर में जो गैर कानूनी इमारात जान ले जाती हैं, आज एक वाकया हुआ है कराची में जिसमें 16 के करीब लोग जान भाग हुए हैं। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं इसको बैठकर सूबाई हुकूमतें किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगी? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। लेकिन अफगानिस्तान की हम आगाज़ करेंगे क्योंकि कल एक बहुत बड़ी OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वज़ीर ख़ारजा की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा साथ साथ दीगर ममालिक जैसे अमरीका, रशिया, चीन और कुछ यूरोपीय ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। आज कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं, इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा पहुंची हैं, बोस्निया की वज़ीर ख़ारजा, मलेशिया के, तुर्कमेनिस्तान के। इसके अलावा इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने वफ्द के हमरा मुलाकातें भी की है। तो बड़ी गहमा गहमी है इस्लामाबाद में। हाई सिक्योरिटी जोन भी इसको करार दिया गया है इस इलाके को। आज अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात की है और ये कहा है कि OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। वो उम्मीद ये है तालिबान हुकूमत की कि दुनिया अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम कर लेगी। इंडोनेशिया से जो वफ्द था, जर्मनी के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नुमाइंदा खसूसी थे, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। ईरान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शिरकत के लिए आज पहुंच रहे हैं और कुछ कल पहुंच रहे हैं। तो ये वफ्द जो है कल इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस हवाले से खिताब करेंगे पहले सेशन के बाद। क्या हो रहा है अभी तक की क्या अपडेट्स है? मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान सफ़ीर बराए अफगानिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बिजी हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, लेकिन कुछ वक्त निकाला है हमें बताने के लिए कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस है इससे पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो उसमें से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये तो बात तय है, अब तो दुनिया के बड़े बड़े जरीदे लिख रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे मुंह खोले खड़ा है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग क्या समझते हैं कि क्या कुछ प्लेजेस के हवाले से, क्योंकि एक फंड कायम करना है, पहले से कुछ एश्योरेंसेस मिली हैं, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि भाई कि इतना जो है हम इसमें जो अमाउंट है वो रेज कर सकते हैं ताकि अभी फौरी तौर पे तो एक कुशन तो मिले रिलीफ का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब 15 अगस्त से जो ये चेंज हुई है वहां पे, तो अब अफगानिस्तान एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि वहां की हुकूमत फॉर्मली रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं है इंटरनेशनली, और साथ ही हुकूमत को और अफगानिस्तान के अवाम को एक शदीद इंसानी बहरान का सामना है। वहां पे चीजों की किल्लत हो रही है, वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, वहां पे सैलरीज नहीं पे की जा सकती मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों की, डॉक्टर्स की, टीचर्स की और दूसरे एसेंशियल स्टाफ की। तो इसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं और अफगान सोसाइटी, अफगान लोग सफर कर रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान ने बतौर एक हमसाया बहुत उनकी इमदाद करने की कोशिश की है, बहुत उनको हेल्प आउट करने की कोशिश की है। और इसमें ना सिर्फ ये कि हमने वहां पे इमदाद पाकिस्तान से पहुंचाने की कोशिश की है, दूसरे मुल्कों ने भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमने उनकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेजमेंट चल रही है उसमें भी बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है। इसके नतीजे में UN की भी वहां पे प्रेजेंस है, उनकी काफी एंगेजमेंट हो रही है। और इसी सिलसिले में हमने अब, चूंकि अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, OIC का मेंबर कंट्री है, तो हमने ये कॉन्फ्रेंस इसी मकसद से हुकूमत पाकिस्तान ने इसका इनकार किया है कि जो वहां की सूरत हाल में फाइनेंशियल असिस्टेंस के सिलसिले में जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है उसमें OIC के ममालिक भी अपना किरदार अदा करें। और साथ ही जैसे आगे आपने अपने इब्तिदाई में कहा, इसमें हमने इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके गए हैं। 5 कंट्रीज के स्पेशल एनवॉयज आ रहे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के स्पेशल एनवॉयज आ रहे हैं, EU मौजूद होगा और UN के वो इदारे भी मौजूद होंगे जो वहां पे
امداد منظور صاحب کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے، کیونکہ 9 ارب ڈالر تو امریکہ نے روکا ہوا ہے افغان حکومت کا اس وقت، یا ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ادھر ہو سکتا ہے؟ کچھ لچک کا مظاہرہ تو طالبان کی طرف سے کے سامنے آ سکتا ہے کیونکہ امریکہ کی کچھ شرطیں ہیں، آپ کو لگتا ہے یہاں کوئی ڈیڈ لاک ٹوٹے گا جو اس وقت ہے؟ دیکھیں امریکہ نے جو ان کے اپنے ایسٹس ہیں، افغانستان کے اپنے ایسٹس ہیں، وہ 9.4 بلین ڈالرز کے وہ فریز کیے ہیں 15 اگست کے بعد سے، لیکن اس میں سے امریکہ نے اپنے لیول پہ بھی کچھ ہیومینیٹیرین ایگزیپشنز دی ہیں، اور پھر امریکہ نے یو این کے سسٹم نے امریکہ کی رضامندی سے یو این کے ہیومینیٹیرین اداروں کو اور کچھ اور انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ICRC ہے، ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس لانے کے لیے اجازت دی ہے کچھ اماؤنٹس کی، اور اب وہ اماؤنٹس وہاں آنا بھی شروع ہیں، تو آپ کو کچھ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اور اس کے اب جو وہاں پہ افغانستان ایک 4 کروڑ عوام کا ملک ہے، 40 ملین ان کی پاپولیشن ہے، تو وہاں پہ ایک زیادہ امداد کی، زیادہ فلو آف فنڈز کی ضرورت ہے، اور OIC کی کانفرنس جو ہے وہ اسی سلسلے میں اس سارے پروسیس کو مزید آگے منظور صاحب دیکھیں دنیا بھی کوشش کر رہی ہے، پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنے ممالک کو لا کر بٹھا دیا یہاں پر، تو طالبان کی طرف سے چونکہ آپ وہاں بہت آپ رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی وہاں سے آپ کو لگتا ہے سوچ میں کچھ لچک کی ہو کہ بھئی اگر جو خواتین کو تعلیم کے حوالے سے جو وہاں پہ اپرچونٹیز ملنی ہے بھئی اس کے اوپر تیزی سے کام کیا جائے، اگر یہ اتنی ایفرٹ ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے آپ ہے کوئی گنجائش، کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی وہ پازیٹیو سٹیپس ہوں گے؟ میرے خیال میں افغانستان کے مسئلے کو تھوڑا سا اس کے تاریخی تناظر میں یا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 4 دہائیوں کی جو یہاں جنگ ہے اس میں جو ان کے انٹرنل گروپس کا اختلاف رہا ہے، اس کی وجہ سے کبھی انکلوسیو پچھلے 40-45 سالوں میں انکلوسیو نظام نہیں یا وسیع البنیاد حکومت نہیں بن سکی۔ اب یہ اس وقت کوشش تو ہو رہی ہے، اور چونکہ 15 اگست کو بھی جو چینج ہوئی اس میں دونوں سائڈوں کے درمیان کسی ٹرانزیشن پر، جو افغانستان میں جو پچھلا رجیم تھا اور جو اب حکومت آئی ہے، ان کے درمیان کوئی ٹرانزیشن نہیں ایگری ہو سکی، پولیٹیکل ٹرانزیشن۔ تو اب کوشش دنیا کی، افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کی، افغانستان کے ساتھ ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک وسیع البنیاد نظام آنا چاہیے، ہیومن رائٹ ہونا چاہیے، کاؤنٹر ٹیررزم میں پروگریس ہونی چاہیے، اور افغانستان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں پر آگے جانے کے لیے تیار۔ رکاوٹ کیا یہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے، یا چونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ جو نچلے لیول پہ لوگ جو ہے ان کی سوچ مختلف ہے طالبان کی عادت سے؟ کیا یہ میرا خیال ہے رکاوٹ یہ ہے کہ یہ سب چیز کو ایک دم ایک جست میں کرنا ممکن نہیں ہوگا، چونکہ وہی میں بتا رہا تھا نا کہ اس کا ایک تاریخی تناظر ہے، تو یہ اسٹیپ وائز پروسیس ہوگا۔ اب دنیا نے اس وقت ایک چیز ہوئی کہ 15 اگست کو جو چینج آئی وہ بلڈ لیس تھی، اس میں کوئی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا، اس میں کوئی وائلنس نہیں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی۔ اب دنیا ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہی ہے، پابندیوں کے باوجود دنیا وہاں فنڈز لانے کا ایک انتظام بھی بنا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز، کیونکہ اب ممالک بھی انگیج کر رہے ہیں تو انکلوسیوٹی کی طرف بھی جائیں گے۔ آج افغان وزیر خارجہ سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنی پیس کے اوپر ایک دم سے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کا انالیسس یہ ہے، بہت شکریہ۔ منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود، پاکستانی سفیر برائے افغانستان۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ کل خیبر پختونخوا میں ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن، اس پہ جو اس سے پہلے کے ٹرینڈز ہیں اور جو روایتی بیان بازی اور الزام لگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے، لیکن کل کون لگتا ہے کہ اس میں زیادہ سبقت لے جائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ نظر ڈالیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں نئے بلدیاتی نظام ایکٹ کے تحت پہلی مرتبہ کل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں لوکل باڈیز کے۔ اس حوالے سے ہم اس پروگرام کے حصے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کوئکلی آپ کو سب بتا دیں جو نہیں سمجھتے کہ یہ نیا ایکٹ کیا کہتا ہے اور اس کے تحت کون کون سے کینڈیڈیٹس کس کس جماعت نے اس وقت کھڑے کیے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ ایک کریش کورس ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے تحت ضلع اور تحصیل میں اکثریتی ووٹوں کی بنیاد پر ضلع اور تحصیل ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب پہلے کیا جاتا تھا، مگر 2019 میں بلدیاتی ایکٹ میں ایک ترمیم منظور کی
گئی ہے. نئے بلدیاتی نظام کے مطابق ضلع ناظم کا نام تبدیل کر کے اب میئر کر دیا گیا ہے. تحصیل اور یونین کاؤنسل کے لیے چیئرمین جبکہ نائب ناظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. میئر اور چیئرمین براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوں گے. میئر کا انتخاب خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا. دیگر شہروں میں تحصیل اور یونین کاؤنسل کی سطح پر چیئرمین منتخب ہوں گے. دیہی علاقوں میں ولیج کاؤنسل اور شہری علاقوں میں نیبرہڈ کاؤنسل ہوگی جو 5 سے 15,000 آبادی پر مشتمل ہوگی. اور یہ جو کاؤنسل کے ممبران ہیں ان کی تعداد 7 ہوگی. 3 جنرل کاؤنسلر خواتین ہیں, کسان ہیں, یوتھ ہیں, اقلیت, ان سب کا ایک ایک نمائندہ براہ راست منتخب ہوگا. اس کی منفرد اہمیت کیا ہے؟ اس کی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت انہوں نے دعویٰ کیا کہ مقامی حکومتوں کو صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا 20% فنڈ جاری کیا جائے گا. اس حوالے سے گزشتہ مقامی حکومتیں فنڈ عدم دستیابی کی شکایت کرتی رہی ہیں. ان انتخابات میں جو ایک اور نئی منفرد بات ہے, ضم شدہ اضلاع سابق قبائلی علاقوں میں بھی پہلی مرتبہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ تجاوزات کے خلاف آپریشن, اپنی رٹ کو منوانے کے لیے میونسپل وارڈن فورس کے قیام کا اختیار, 42 مختلف اقسام کے کاروبار پر ٹیکس, قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے. جو پشاور کی میئرشپ ہے نا, یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. صوبائی دارالحکومت پشاور میں اس وقت صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں میں سے 6 تحریک انصاف کے پاس ہے جبکہ 1 ANP کے پاس ہے. تحریک انصاف, ANP, پیپلز پارٹی, JUI اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے مابین سخت مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. جو امیدوار ہیں تحریک انصاف سے رضوان بنگی صاحب ہیں, 2010 سے PTI کے ساتھ ہی ہیں, تو یہ ان کی طرف سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی سے ارباب زرق خلیل ہیں, یہ ارباب عالمگیر اور اسما ارباب عالمگیر کے فرزند ہیں, ان کے بیٹے ہیں پیپلز پارٹی سے. جمعیت علماء اسلام کے زبیر علی صاحب, مولانا فضل الرحمان کے سمدی غلام علی کے یہ بیٹے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بھی یہاں پر جو ہے وہ کنٹینڈر ہے اور شیر رحمان صاحب اس میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. بلدیاتی انتخاب میں جو موروثی سیاست ہے یہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تحصیل نوشہرہ میں چچا زاد بھائی اسحاق خٹک ہیں, ان کا مقابلہ ہاتھ خٹک سے ہے. وزیر دفاع پرویز خٹک, ان کے بھائی رکن صوبائی اسمبلی لیاقت خٹک کے صاحبزادگان. سو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی جو مارکا ہے وہ پڑنے والا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ایک اور انٹرسٹنگ جگہ ہے کیونکہ یہاں پر عمر امین گنڈا پور بمقابلہ فیصل کریم کنڈی بمقابلہ کفیل احمد نظامی جو ہے, یہ وہ گروپس ہیں جو آپس میں یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام کا یہاں پہ فی الحال میچ پڑا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت ہم دیکھیں تو عمر امین صوبائی وزیر بلدیات فیصل امین گنڈا پور اور علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں, تو وہ یہاں پر جو ہے بڑی اگریسو کیمپین کر رہے ہیں. آج یہاں سے خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو ہے بڑی ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جو ڈیرہ اسماعیل میں میر کے انتخابات میں ANP کے امیدوار کا قتل ہوا ہے اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی اکیوز کیا ہے گنڈا پور علی امین گنڈا پور کو کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. سو آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ پلڈیٹ ہیں, ٹرینڈز مانیٹر کرتے رہتے ہیں. ہم نے آپ کو ذرا اوور ویو دے دیا, موٹے موٹے جو بھی اس میں الیکشن سے متعلق معلومات تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی, لیکن آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں ضیاء الحق صاحب ہمارے جو بیورو چیف ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. بہت شکریہ ضیاء صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کنٹروورسی جو آج ہوئی ہے, یہ جو ANP کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے PTI کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, آج بڑی دھواں دھار کانفرنس ہوئی ہے. سو کیا یہ الیکشن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وائلنس کل کے دن ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا یہ پیسفل ہوگا جو کل کی ساری ایکٹیویٹی ہے؟ جی, آج کا دن انتہائی ایک افسوسناک دن تھا چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کو نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کیا گیا. اس سے قبل ٹانک میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر پر حملہ ہو چکا ہے اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ الیکشن میں یہ عنصر بھی سامنے آئے گا, کیونکہ اس سے قبل جو ہے یہ ہم 2013 سے قبل یہ صورتحال دیکھتے رہے ہیں جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی جس کی وجہ سے الیکشن وہاں پر ملتوی بھی ہو گئے. حالانکہ وہاں پر جو گہما گہمی تھی اور جو الیکشن کمپین تھی وہ زور و شور سے جاری تھی اور تمام جو امیدوار ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں اور جمعیت علماء اسلام, وہ اور ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اپنا ایک اثر تو رکھتی تھی, لیکن مقابلہ جو دیکھنے میں آ رہا تھا تو وہ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام
کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا، جو تجزیے بتائے جا رہے تھے کہ وہاں پر ٹف مقابلہ ایکسپیکٹڈ تھا، جو کہ وہاں پر ملتوی ہو گیا ہے، اور یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن اس کے جو اثرات اس کے بعد سے پورے صوبے میں جہاں 17 اضلاع جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ کینڈیڈیٹس بھی اپنی سخت کر دی ہے، اور حکومت نے بھی سخت اقدامات اٹھائے ہیں. پشاور کی میئرشپ پہ آ جائیں، پشاور کی میئرشپ پہ آ جائیں. وہاں جو مقابلہ ہے کس کے درمیان جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ بڑا مقابلہ ہونے والا ہے؟ کیا یہ ہم سمجھیں کہ بھئی اس وقت جو پارٹی ٹرینڈز یوزلی ہوتے ہیں کہ شاید جو اس وقت حکومت میں ہے وہی جیت جائیں، کہ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جو اس وقت نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں جو ایک ٹرینڈ جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے اور ورسز اپوزیشن پارٹیز ہیں. لیکن اپوزیشن پارٹیز کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز جو ہے تو بکھری ہوئی ہیں، کہیں پہ کوئی بڑا اتحاد، مؤثر اتحاد دیکھنے پہ نہیں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں تو ان تجزیوں میں پی ٹی آئی، اگر آج بھی میں نے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے معلومات کی کہ ان کی کیا صورتحال ہے، وہ کس قسم کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہے. اے این پی سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی سے ہے. جماعت اسلامی سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے. ہر جماعت اپنے آپ کو بھی سب سے نمبر 1 پوزیشن پہ رکھ رہی ہے. اور جبکہ پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ مشکلات تھی کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ پشاور میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے وہاں پہ مشکلات پیش آ رہی تھی، کچھ اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے. لیکن یہاں پہ پھر پی ٹی آئی جب وزیر اعظم عمران خان نے یہاں کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تو اس کے بعد سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک منظم طریقے سے یہاں پر انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایج یہ حاصل ہے کہ چونکہ یہ حکومت میں حاصل ہے، صحت انصاف کارڈ کا بہت بڑا جو ہتھیار ہے ایک الیکشن میں وہ استعمال کرتی ہے، بی آر ٹی جو کہ بہت کامیابی سے چل رہی ہے. تو پی ٹی آئی کو اس حوالے سے ایج حاصل ہے، حکومت میں ہونے کا بھرپور فائدہ جو ہے ان کو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ساتھ ہی رہے زیاد صاحب، میں یہاں پہ احمد بلال محبوب صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی. سر، یوزلی الیکشن کے دن کے اوپر ایک اپنی علیحدہ سیاست ہوتی ہے اور الیکشن سے پہلے ایک علیحدہ سیاست ہوتی ہے. جب دھاندلی کی یا اس طرح کی پری پول ریگنگ کے الزامات لگتے ہیں تو وہ پہلے سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. مور اور لیس آپ کو کل کو ہونے والا یہ انتخاب جو ہے اس پہ کوئی بے قاعدگیاں ابھی تک نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جب انتخاب کل ہوگا تو اس کو تمام جماعتیں وہ یہ کہیں گی جی کہ یہ فری اینڈ فیئر ہونے جا رہے ہیں انتخاب؟ بدقسمتی سے جو اطلاعات آئی ہیں پشاور میں خاص طور پہ کہ وہاں پہ 2 نیبرہڈ کونسلز کے اندر مبینہ طور پہ کچھ پہلے سے ہی بیلٹ پیپرز پہ اسٹیمپنگ کا کام شروع ہو گیا تھا آج شام. اچھا. اور وہاں پہ چھاپا مار کے اور ان کو پھر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور نیا عملہ تعینات کیا جائے گا. تو یہ بڑا سیریس واقعہ ہے. یہ واقعہ تو پبلک کے نالج میں آ گیا ہے اور ان کو پکڑا گیا ہے. اس سے شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ کچھ دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کی کارروائی نہ کی جا رہی ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کل کا انتخاب جو پہلے بھی ٹینس ہو سکتا تھا اب شاید مزید ٹینس ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان کے واقعے کی وجہ سے بھی اور پشاور میں بھی اس واقعے کی وجہ سے بھی. تو مجھے تو یہ صورتحال ٹینس لگتی ہے. غالباً یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، اگرچہ پی ٹی آئی کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہی سیریس چیلنج درپیش ہے. لیکن چونکہ بہرحال کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور ان کی رائیولریز بھی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ٹینس مقابلہ ہوگا یقیناً، اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سر، جیسے پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے چیلنجز اتنے مختلف ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کے اندر ہم کوئی مختلف رزلٹ دیکھیں گے. ابھی جو ہم نے ضمنی انتخاب بھی دیکھا ہے وہاں پہ بھی جو ووٹنگ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، دوسرا ٹینیور ہے. بلدیاتی انتخاب کے اندر آپ کی سٹڈیز کیا کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے ابھی تک کے جو ٹرینڈز ہیں جو آپ لوگوں کی اپنی ریسرچز کے مطابق؟ جی ہاں، پی ٹی آئی ابھی بھی لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اگرچہ کچھ علاقوں میں ان کے لیے چیلنجز ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے لیڈ کچھ کم بھی ہو گئی ہو، کئی پاپولرٹی کم بھی ہو گئی ہو، لیکن اس سب کے باوجود پی ٹی آئی وننگ پوزیشن میں ہے. اور میرے خیال میں اوور آل پی ٹی آئی ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں مجھے لگ رہی ہے. انڈیویجول کینڈیڈیٹس جو کہ لوکل الیکشن میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا
جو اثر و رسوخ ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے، اور کینڈیڈیٹس کا اور لوکل جو ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کا ذرا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوکل ڈائنامکس ہیں وہ کہیں کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کی حد تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ٹرینڈز تو پی ٹی آئی کے حق میں ہی دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پشاور کی میئرشپ کی اگر ہم بات کریں، یہ بھی آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ کمفرٹیبلی پاکستان تحریک انصاف یہ نشست جیت لے گی؟ اس کے بارے میں مجھے کو بہت زیادہ کو براہ راست ایسے پولز تک رسائی نہیں ہے جہاں یہ کنٹیسٹ کو پروڈکٹ کیا گیا ہو، اس لیے میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اوور آل میں کہہ سکتا ہوں کہ پشاور میں پی ٹی آئی کی جو ٹرینڈ ہے وہ ان کے حق میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء صاحب، یہ پہلے جو ہم نے دیکھا جب ضمنی الیکشن ہوا تھا یہ پشاور کا، تو وہاں پر تو پی ٹی آئی کے اندر ہی اتنی تقسیم تھی، وہ پرویز خٹک صاحب کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ اختلافات ہو گئے، وہ اپنا ہی ووٹ آپس میں بٹ گیا، اپنی ہی جو سارے اندر کی جو لڑائیاں تھیں اس کی وجہ سے وہ نشست ہاتھ سے نکل گئی. اس کے بعد کیا یہ جو ان کی بلدیاتی انتخاب کی اسٹریٹجی ہے یہ لیڈ کون کر رہا ہے؟ اور دوسری بات، کیا اس غلطی سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی سبق سیکھا ہے اب اس موجودہ کیمپین میں؟ جی، ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے جس طریقے سے یہ پولنگ اسٹیشن پہ، وہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں غلط فہمی نے زیادہ وہ عنصر تھا شامل، کیونکہ جو پولنگ پریزائڈنگ آفیسر تھی وہ جو انتخابی مواد ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشن لے کر جا رہی تھی، اور اس کے جو شوہر تھے وہ ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے. تو وہ اس شوہر کی مدد کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اسٹیمپنگ ہو رہی ہے، حالانکہ اسٹیمپنگ تو نہیں ہو سکتی اس وقت تک، کیونکہ جب یہ تو سارا انتخابی مواد ہے، یہ سب سے جانتے ہیں کہ صبح تمام پولنگ ایجنٹ کے سامنے اس کو کھولا جاتا ہے، اسی کے سامنے سارے ٹھپے بھی لگائے جائیں گے، اور وہ جو باکس ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے کھولا جاتا ہے. تو وہ الیکشن کمیشن نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ جو انتخابی مواد ہے اس پہ وہ کوئی اس پہ بھی وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے. البتہ عملہ انہوں نے چینج کر دیا چونکہ لوگ پروٹیسٹ کرتے، جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بتاتے چلو کہ اس جو پرویز خٹک آپ نے حوالہ کیا وہ نشارہ الیکشن تھا بھائی، وہاں پر جو ہے تو وہ پرویز خٹک پی ٹی آئی اپنی سیٹ لوز کر گئی تھی. البتہ اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل جو ہے تو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، تو کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پشاور میں 5 کنٹونمنٹ کی سیٹیں تھے، اس میں پی ٹی آئی نے 1 سیٹ جیتی ہے. لیکن اب اس الیکشن میں چونکہ تمام پارٹیاں پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات تھے وہ ان جو تمام پارٹیوں کے پی ٹی آئی کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں. اور یہ تمام پارٹی کے رہنما جو ہے، یہ یقینی بات ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کا بہت بڑا یہاں پہ سب پورے ملک میں ایک ایشو ہے، تو یہاں پر بھی وہ اثر انداز ہوا ہے. اس کے علاوہ بے روزگاری کا بھی ایشو اثر انداز ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ یہ ضرب لگی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اس پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا ہے، جس کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ حکومت میں ہے تو یہ بھی ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے جو بھی مقامی حکومتوں میں جو بھی میئر الیکٹ ہو کر آئے گا، تو اگر یہ حکومت کے ساتھ اس کے اچھے روابط ہوں گے تو پیسے وہاں سے فنڈز ریلیز ہوں گے، فنڈز ملیں گے، تو اس کے بعد کام ہوگا نا. تو یہ ایک بڑی پریگمیٹک پالیسی بھی ہے سیاست کی. مجھے احمد بلال صاحب آپ کی طرف یہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی جو اس وقت آپ کے پاس جو ڈیٹا جتنا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں خیبر پختونخوا میں. سو یہ آپ کے نزدیک ان کی جو لوکل لیول پہ پولیٹیکل مینجمنٹ کی وجہ سے ایسے ہے، یا پھر کے پی حکومت پہ لوگوں کے اعتماد کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ وہ صحت انصاف کارڈ کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمارا بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے، یہ وجہ ہے یا یہ سیٹ ٹو سیٹ مینجمنٹ بہتر ہے ان کی؟ نہیں، ان کی اوور آل عمران خان صاحب کا کیرسما ابھی بھی ورک کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 باتیں جنہوں نے ابھی بیان کی ہیں، یہ بی آر ٹی کی آپریشن جو شروع میں ان کے اوپر بہت بڑا نیگیٹو ایک فال آؤٹ تھا، جب سے یہ اسموتھلی چل رہی ہے تو اس کے کچھ مثبت اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ اور صحت انصاف کارڈ، یہ 2 بہت میرے خیال میں وننگ ایک کارڈز رہے ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن اوور آل یہ میرے خیال عمران خان صاحب تک ابھی بھی ان کا کیرسما باقی ہے، اور وہی ساری کیمپین کو میرے خیال میں وہی لیڈ کر رہے ہیں اور وہی اس ٹرینڈ کے خالق ہیں.
بہت شکریہ. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ضیاء الحق صاحب ہمارے جو بیورو چیف موجود تھے. خیبر پختونخوا کے الیکشن کے اندر جو بظاہر ابھی تک کے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں احمد صاحب کے مطابق, وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ سبقت لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے کراچی میں جو آج واقعہ ہوا ہے, 16 جانیں چلی گئی. یا آج کی بات نہیں, کب سے تمام لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی بنائی گئی بلڈنگز ہیں ان کے بارے میں جو حکومت ہے اس کو کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, ورنہ اسی طریقے کے حادثات ہوتے ہوں گے. پورا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ کب کب غیر قانونی جو بلڈنگز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی جان گئی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کراچی میں آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور ایک غیر قانونی عمارت 15 زندگیاں نگل گئی. کراچی کے علاقے شیر شاہ چوک میں دھماکے سے 2 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی. عمارت گرنے سے 15 افراد جاں بحق اور 12 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. کراچی میونسپل کارپوریشن کے مطابق دھماکے کی وجوہات شیر شاہ نالے میں دھماکہ کیمیکل ملے پانی کی گیس میں بھرنے سے ہوا, اور شیر شاہ نالے میں سائٹ ایریا کی فیکٹریوں کا کیمیکل گرتا رہتا ہے. 20 کلومیٹر طویل اور 14 کلومیٹر چوڑے اس نالے کی گزشتہ کئی برس سے صفائی بھی نہیں کی گئی تھی. گرنے والی 2 منزلہ عمارت شیر شاہ نالے کے اوپر تعمیر کی گئی ہے. شیر شاہ نالے کے اوپر مکانات سمیت اور بھی ناجائز تجاوزات قائم کی گئی ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی کے مطابق کراچی کے نالوں پر 75 غیر قانونی عمارتیں موجود ہیں. جو واقعات ہیں کراچی میں عمارتیں گرنے کے یا اس کی وجہ سے جانے کے, یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 5 مارچ 2020 گولی مار میں کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہوئی, 18 افراد جاں بحق ہوئے, 30 سے زائد زخمی ہوئے. 6 مارچ 2020 گلبہار میں رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی, 14 افراد جاں بحق ہوئے. جون 2020 لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے 22 افراد جاں بحق ہوئے. 11 ستمبر 2020 اللہ والا ٹاؤن میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہوئے, 10 زخمی ہوئے. 8 نومبر 2021 ملیر میں رہائشی عمارت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے, 2 زخمی ہوئے. کراچی میں خطرناک قرار دی گئی غیر قانونی جو عمارتیں ہیں اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 2015 میں کراچی کی جو 228 بڑی غیر قانونی عمارتوں کو خطرناک قرار دیا تھا. ان اعداد و شمار میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے. جون 2020 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 422 کثیر منزلہ عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا تھا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپریل 2021 میں مزید 30 سے زائد عمارتیں خطرناک عمارتوں کی اس فہرست میں شامل کرتے ہوئے انہیں فوری گرانے کے احکامات جاری کیے تھے. خطرناک قرار دی جانے والی عمارتوں میں زیادہ تعداد غیر قانونی تعمیرات کی ہے, لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے باعث سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 22 ستمبر 2021 کو نارتھ ناظم آباد, لیاری, گلبرگ, لیاقت آباد سمیت متعدد علاقوں میں انتہائی خطرناک قرارداد دی گئی غیر قانونی عمارتیں کچھ منہدم بھی کی ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ستمبر 2021 میں غیر قانونی اور خطرناک قرار دی گئی سینکڑوں عمارتوں کو فوری گرانے کے لیے مالکان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف ہم آپ کی ذرا توجہ چاہتے ہیں. کراچی میں جو غیر قانونی تجاوزات کا کیس ہوا تھا, سندھ بورڈ آف ریونیو نے 30 دسمبر 2020 کی سماعت میں عدالت کو بتایا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے دوران اب تک کے ریکارڈ میں 2,45,000 ایکڑ زمین پر غیر قانونی تعمیرات ہیں, جبکہ ابھی سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا ہے. سابق چیف جسٹس پاکستان جو تھے, جو ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ابتدائی طور پر کم از کم 500 عمارتیں گرانا پڑیں گی. سندھ حکومت اور افسران شہر کا خیال رکھیں, اور آپ سب آگ سے کھیل رہے ہیں. موجودہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے یہ کہہ رہے ہیں. 26 جنوری 2019 کی سماعت میں یہ انہوں نے بات کہی تھی. تو جی یہ اس وقت کراچی کی جو غیر قانونی عمارتیں ہیں ان کا نوحہ ہے. ارباب چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ارباب صاحب یہ سارا دن جو کور کیا, پہلے تو کچھ بیسکس کلیئر کر لیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید تخریب کاری کی بھی واردات ہو سکتی ہے, یہ شاید غیر قانونی عمارتیں نہیں گری ہیں. اس کے بارے میں ابھی تک کیا کلیئرٹی دی ہے آپ کو یہ جو انتظامیہ ہے اس نے؟ جی, جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں وہ تو ابھی تک اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کوئی تخریب کاری کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ واقعہ اسی نالے کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگ جس میں گیس جمع ہوئی اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا, یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عمارت نہیں ہے کسی نالے پہ. کراچی کے جو KMC کے نالے ہیں ان کی تعداد 38 ہے, ٹھیک ہے. ان میں جو ہے گجر نالہ, جو اورنگی ٹاؤن نالہ,
اور جو محمود آباد نالا ہے اس کو چھوڑے، ان میں کوئی 7,500 غیر قانونی گھر فیکٹریاں جو تھی وہ تو منہدم کر دی گئی. باقی جو 38 نالے ہیں ان میں ابھی اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں گھر، فیکٹریاں، اسکول، عبادت گاہیں، کالج اور مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ کوئی 500 سے زائد ڈی ایم سی کے چھوٹے نالے ہیں. 500 سے زائد کوئی ڈی ایم سیز کے چھوٹے نالے ہیں جن میں جو ہے وہ یہاں پر ان میں قبضے ہیں. ابھی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کے ایم سی اور بلڈنگ کنٹرول والوں سے، تو بلڈنگ کنٹرول والوں نے کہا کہ یہ عمارت ان کے پاس نہیں تھی، یہ عمارت کے ایم سی کے نالے پر تھی، لہذا اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ کے ایم سی کے اوپر ہے تو آج تک کے ایم سی نے وہ جو آپ بات کریں نا جو سپریم کورٹ میں بات آئی وہ تو زمین کے اوپر غیر قانونی عمارتیں ہیں نا، لیکن کراچی کے جو یہ 500 ڈی ایم سیز کے اور 38 بڑے نالے کے ایم سی کے، ان پر کتنے گھر بنے ہوئے ہیں، ان پر کتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان پر کتنی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، اس کا ابھی تک کوئی سروے نہیں ہوا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ تو یہ کہ زمین پر بنے ہوئے ہیں، یہ جو پانیوں پر یعنی نالوں پر بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے نیسلا ٹاور کا فیصلہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک پلر نالے پہ ہے، تو نیسلا ٹاور والے ناراض تو ہو جائیں گے لیکن عمارت ٹوٹ گئی. اگر خدا نہ خواستہ 10-12 سالوں کے بعد یہ عمارت نالے کی وجہ سے نیچے آتی تو پتہ نہیں کتنی اموات ہو جاتی. ابھی چانڈیو صاحب یہ جو آپ نے جس ایشو کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور میں نے پورے اپنے ابتدائی میں یہی بات بتائی ہے جی کہ ایسی بہت ساری جو بلڈنگز ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں، سینکڑوں جانے جو ہیں وہ پھر اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ بس ایک حادثے کی بات ہے، یہ جو 16 لوگ آج گئے ہیں، تو اس وقت جو اختیارات کی لڑائی بھی تو ہے نا یہ، جس کی وجہ سے ایک ادارہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے انڈر نہیں تھی، دوسرا ادارہ کہتا ہے اس وقت یہ ہمارے انڈر نہیں تھی، اونرشپ ہے نہیں کوئی اس وقت. اس وجہ سے جو ہے ابھی اس واقعے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کوئی جو انکوائری آرڈر ہوئی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ انکوائریاں تو ہمیشہ آرڈر ہوتی رہی ہیں، یہ اتنی جو میں نے بلڈنگز گری ہیں بتایا ہے. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. آپ نے انٹرو میں جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں کسی ایک کی انکوائری کے مکمل اور ذمہ داروں کے تعین کا کوئی معاملہ سامنے آیا؟ نہیں آیا. ابھی نیسلا ٹاور کے بھی جو ہے بلڈر کی اور دیگر کی ان کی، لیکن اس فیصلے میں جو لوگ ذمہ دار تھے اس وقت کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے یا دیگر کے معاملات ابھی تک نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے نا غریب کی جورو ہے. آپ سمجھ گئے نا غریب کی جورو کیا ہوتی ہے؟ تو کراچی میں جو آتا ہے پیسے دے یا نہ دے، اثر رسوخ استعمال کر. آپ مجھے بتائیں یہ جو عمارت تھی پتہ ہے آپ کو، یہ 30-35 سال پہلے کی عمارت ہے، 30-35 سال نالے پر تھی. اور اس سے بڑی دلچسپ بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر جیسا ادارہ کسی بھی غیر قانونی عمارت کو نہیں لیتا، وہ پورے ڈاکومنٹس لیتا ہے. تو اس معاملے میں یہ کون سا بینک ہے جس نے اس معاملے میں ویریفائی نہیں کیا، نہ ڈاکومنٹس کو دیکھا نہ کچھ کیا؟ تو میرے خیال میں پہلی ذمہ داری تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بننے دیا، دوسری جنہوں نے بنائی، تیسری جنہوں نے جو ہے کرائے پہ لی. لیکن چانڈیو صاحب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ان کو بڑے بڑے پکے اوتھینٹک پیپرز دکھاتے ہیں. نیسلا ٹاور والے بھی یہ کہتے ہیں بڑے پکے پیپرز دکھائے تھے. یہ جو 15 لوگوں کی جانیں گئی ان کا خون کن کے ہاتھ پہ؟ کیونکہ یہ زندگیاں تھیں، یہ پوری فیملیز تھیں. پی ٹی آئی کے کیمنے ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا اس پہ انتقال ہو گیا. یہ کس کے ہاتھوں میں یہ خون ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں بالکل وثوق سے، بلکہ میں یہ اپنی جو بریکنگ نیوز تو نہیں ہے، لیکن جو مر گئے نا ان کا خون کسی کے سر پہ نہیں آئے گا. نہ ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے، نہ ہم اتنے سچے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس واقعے کو حادثہ قرار دے کر جو ہے وہ ماضی کے واقعات کی طرح دفن کر دیا جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ. اور اب میرا خیال ہے ایم این اے صاحب کے والد صاحب گزر گئے ہیں اس پورے، ہمیں ان سے ساتھ ہمدردی دکھ ہے، اور عام آدمی بھی جو گئے، تو میرے خیال میں وزیر اعظم کو وہ جا کر کہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کی کیا صورتحال ہے. دوسری بات یہ
کہ آپ اس کو تو چھوڑے, مجھے جو ڈر آگے آ رہا ہے نا بابا وہ یہ کہ بڑی بڑی مارکیٹیں KMC کے نالے پہ پڑی. میں آپ کو صرف ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بھی بڑی جو دلچسپی ہوگی اور لوگوں کے لیے, کہ محکمہ بلدیات سندھ کے سیکریٹریٹ کا دفتر نالے پہ بنا ہوا ہے. اور دسو سیکریٹری اس میں بیٹھتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ سندھ سیکریٹریٹ میں دفتر قائم ہے اور یہ دفتر بھی تقریباً 15-20 سال پہلے قائم کیا گیا. دوسرا محتسب اعلیٰ سندھ کی جو پارکنگ ہے نا وہ نالے پہ ہے. تیسرا ہماری سپریم کورٹ کی جو پارکنگ کا ایک حصہ نالے پہ ہے. یہاں شاہین کمپلیکس ہے, اس کی پارکنگ نالے پہ ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے, اس کی مشین جو ہے وہ نالے پہ ہے. تو بھائی کس بنا یہ, اور تاج مارکیٹ ایک بڑی مارکیٹ ہے وہ نالے پہ ہے. یہ جو شیر شاہ آپ سن رہے ہوتے ہیں نا, شیر شاہ جی یہ مارکیٹ بھی نالے پہ ہے. مطلب یہ کتنی اور زندگیوں کے نگلنے کا انتظار کیا جائے گا. بات یہاں سے شروع ہو کہ جتنے بھی نالوں پر بلڈنگ ہے, بھلی وہ شاہی بلڈنگ ہے, وہ کسی کی بھی بلڈنگ ہے, اس کو تو فوری طور پر بہت شکریہ ارباب چانڈیو صاحب. یہ ہمیشہ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک نئی ڈیبیٹ کھل جاتی ہے. یہ نسلہ ٹاور کے اوپر ہم نے جب دیکھا لوگوں کو نکالا گیا وہاں سے اور بلڈنگ توڑی گئی, ایگزیکٹلی سیم کانورزیشن تب بھی کی جا رہی تھی. اس کے چند ہی ہفتے بعد ہم نے دیکھا کہ آج یہ بلڈنگ گری ہے, 15 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھایا کہ 2020 میں ہی کتنی زیادہ بلڈنگز ایک سال کے اندر کراچی کے اندر گری ہیں, لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ حل فی الحال تلاش کیا گیا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی تلاش کیا جائے گا بھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.